लीडर टीवी के प्रोग्राम रूबरू में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख और मेरे साथ मौजूद हैं नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल जनाब नासिर मंसूर साहब। नासिर मंसूर साहब डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से ताल्लुक़ रखते हैं और मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते मिलते मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ते उसको ये शऊर आ गया कि ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि लोगों के लिए जिया जाए और लोगों के लिए ही पॉलिटिक्स की जाए। तो वो रहे जनाब सीआर असलम साहब के साथ, आबिद मंटू साहब के साथ, और उनकी जो पाकिस्तान सोशलिस्ट पार्टी है या सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान है उसमें रहे। आज अब हम ये बात कर रहे हैं तो इंडिया में ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI वो 1925 में बनी थी। आज इस बरस उसको पूरे 100 साल दिसंबर में हो रहे हैं। तो हमारे जो बाएं बाजू के लोग हैं वो इस बरस उसी पार्टी की एक सदी पूरे होने पे एक सवी जो 7 साल तकरीबात है वो भी करेंगे। तो अब लगे हाथ हम नासिर साहब से पूछेंगे कि 100 साल में हमने किया क्या, क्या पाया, क्या खोया, क्या उम्मीदें हैं, क्या नाउम्मीदें हैं, और मसले क्या हैं, रुकावटें क्या हैं और गलतियां कौन सी हैं। ये सब की सब गोया आप ये समझें कि 100 बरस पूरे होने पे हम नासिर मंसूर को कटड़े में सामने रख के उनसे लीडर टीवी पे पूछ रहे हैं कि जनाब नासिर मंसूर आपका क्या ख़याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया है। और सच्ची बात ये है कि प्रो पीपल जो लोग हैं, आवाम दोस्त जो इंसान हैं, वो खाल खाल दिखाई देते हैं और जो दिखाई देते हैं वो अपना मतबे नज़र और बातें पेश ही नहीं करते और उनको तकल्लुफ़ और वो बेतकल्लुफ़ी के साथ अपने आप को पेश करने से हिचकिचाते हैं। तो 100 साल पूरे हुए और कम्युनिस्ट पार्टी जो इंडिया है वो 1947 में फिर इधर आई, तो हमें 75 बरस हो गए। तो अगर 75 बरसों का हिसाब करें तो पाकिस्तान में 75 बरस कैसे रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के? हाँ, कम्युनिस्ट तहरीक कही जाए तो ज़्यादा मेरा ख्याल बेहतर है। अच्छा, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ना कहा जाए। कम्युनिस्ट तहरीक ग्रुप ही डिवाइड हुए हैं। वो फिर डिवाइड तो 1964 में हुए हो गए। हाँ, उससे पहले भी डिवीजन हुई, पार्टियां टूटती रहीं, बनती रहीं। तो मेरे ख्याल कम्युनिस्ट तहरीक का अगर कहा जाए तो ठीक ज़्यादा है। ये सब नहीं, लेकिन फिर आप CPI से ही टूटे हुए हैं सारे ना। CPI के आप उसमें रहे उसके नज़रिए के साथ या मार्क्सिस्ट के साथ रहे? नहीं, मैं ज़ाती तौर पे जो है ज़्यादा CPIM के मार्क्सिस्ट रहे ना, मार्क्सिस्ट के ज़्यादा, और ज़्यादा मजबूत भी वो है, उनके ज़्यादा हमारा हाँ। हो रहा। लेकिन ये कि ओवरऑल तहरीक ही है, ये ना मुख्तलिफ उसके ट्रेंड है, ठीक शेड्स है। हैं, तो वो उस पर बात की है। और जो पाकिस्तान लेकिन के 75 साल भारत में जी, भारत में तो अभी भी वो 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप हैं और भी बहुत सारे, और भी बहुत सारे होंगे। मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ठीक है, हैं, ठीक फिर ये है, कि ठीक जो है। लेकिन पाकिस्तान में गोरिल्ले हैं वहाँ पर जो है, पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, फिर सोशलिस्ट पार्टी थी, मजदूर किसान पार्टी है, ये मुख्तलिफ ग्रुप उसके अंदर काम करते रहे। खुद कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर कम्युनिस्ट लीग बन गई थी, इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो ये कम्युनिस्ट तहरीक ने मेरा ख्याल है कि बस एक बात है, दिल पे हर दाग है बजुज़ दाग नदामत। तो कम्युनिस्ट जो है ओवरऑल वो लड़ते रहे हैं। पाकिस्तान की जो रियासत है उसके अंदर जो बड़े बड़े इश्यूज़ पे अमूमी तौर पे उनका नुक्ता नज़र जो है प्रो पीपल ही रहा है, और रियासत के जो रवैये हैं उसके ख़िलाफ़ ही खड़े रहे हैं। बड़ी चीज़ें जो उसमें आप ये देखें कि बलूचिस्तान का इशू था, बलूचिस्तान के इशू के ऊपर जो रियासत का रवैया है उसके अगेंस्ट जो है कम्युनिस्टों का रवैया प्रो बलोच रहा।
اور بلوچوں کی جو پارٹی یا جو قوم پرست پارٹی تھی نیشنل عوامی پارٹی، اس کے اندر وہ کام کرتے رہے. پھر بنگال کا جو ایشو آیا اس کے اندر کمیونسٹوں نے بنگال کی جو آزادی کی جو تحریک تھی اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ وہ کھڑے رہے. یا ڈیموکریٹک موومنٹس ہوں اس کے اندر ہمیشہ جو فوجی حکومتیں ہیں ان کے خلاف کمیونسٹ یا کمیونسٹ تحریک کے لوگ مختلف شیڈز کے ساتھ وہ اس کا حصہ رہے ہیں. مزدوروں کی، ہاریوں کی، کسانوں کی تحریک ہو وہ اس کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں. عورتوں کی تحریک ہو، اقلیتوں کی تحریک ہو، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ جو ہے جڑے رہے ہیں اور کھڑے رہے ہیں. اور انٹرنیشنل جو پرسپیکٹیوز ہے اس میں جو ہے لوکل حالات میں انہوں نے اپنی بات رکھی ہے. آپ جیسے مذہبی انتہا پسندی ہے، اس میں جو لیفٹ ہے، کمیونسٹ ہیں یا جو ریڈیکل نیشنلسٹ تھے جی ایم سائیں، انہوں نے یہ بہت صدیوں سے مطلب 100 سال کے اندر یہ لکھتے ہی رہے ہیں اس کے خلاف کہ یہ افریط ہے، یہ تباہ کر دے گا، یہ ریاست ہوئی کو نہیں سماج کو پورے کو تباہ کرے گا. تو وہ جب ان کو پھیلایا جا رہا تھا، ریاست کر رہی تھی، تو کمیونسٹ کھڑے رہے. کمیونسٹوں نے غلطیاں بھی کی ہیں میرے نزدیک. میں تو ایک ایکٹیوسٹ ہوں، اس میں کوئی دانشور نہیں ہوں. میں ٹریڈ یونین کرتا ہوں، مزدور سنتا رہا ہوں. لیکن میری دانست میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مذہب کی بنیاد پہ تفریق تھی، ہندوستان کا بٹوارا تھا، یہ بہت بڑی غلطی تھی. اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے تھی. قوم کبھی بھی مذہب کی بنیاد پہ نہیں بنتی. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں اس نے بہت تکلیف دی ہے اس پورے خطے کو، کروڑوں اربوں لوگوں کو. اب تک لوگ عذاب میں مبتلا ہیں. میں اس لیے بہت احترام کرتا ہوں سگرو صاحب کا. انہوں نے بڑی ینگ ایج میں اس نے کہا تھا کہ یہ جو مذہب کی بنیاد کے اوپر آپ نہیں بنائیں. اس وقت ان کی عقل کی بات کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو یہ پوری تاریخ ہے، ہماری ہسٹری ہے، ہم اسے سیکھ بھی رہے ہیں. اور ایک وقت تھا کہ ہم بہت ریلیونٹ تھے. آج صورت حال یہ ہے کہ ہم ارریلیونٹ ہو گئے. تو اس کے انٹرنیشنل جو حالات بھی ہیں، سوویت یونین کا ڈیبیکل بھی ہے، سوشلسٹ بلاک جو جیسا بھی تھا اس کا خاتمہ بھی ہے. تو اس کے نتیجے کے اندر ہم اس کا ریفرنس جو ہے ٹھیک طریقے سے نہیں بن پائے، ہم لوگوں کو نہیں بات سمجھا پائے. آج جو حالات ہیں ان حالات کے اندر ہم غیر متعلقہ ہو گئے. جو لیفٹ ایز اے سبجیکٹیولی جو کام کرنا چاہیے تھا، جو آبجیکٹیو حالات ہیں ان کے اندر جو جس طریقے سے ریلیونسی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں رہا. ایک دانشورانہ اپر مڈل کلاس اور کسی حد تک لوور مڈل کلاس میں کچھ سرکلز کے اندر جو ہے یہ ایک ڈیبیٹ کے طور پہ موجود ہے. لیکن ایک پولیٹیکل اسرٹیو کرنا اور ایک پوری قوت کے ساتھ موجود ہونا، جس کو میں کہوں کہ میں ہوں، لیکن اصل بات یہ کہ لوگ کہیں کہ یہ ہے تو اس کا مطلب ہے. ورنہ یہ کہ اپنا بتانا پڑتا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں یہاں پہ 100 سال کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ایسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے. ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہمیں ایٹ دا مومنٹ حالات ہیں سماج کے اندر، تضادات موجود ہیں جن کو ہم اٹھاتے رہے ہیں، لیکن ایز اے آرگنائزیشن، ایز اے تنظیم، ایز اے گروہ ہم ارریلیونٹ ہو گئے. لوگ ہمیں ایک متبادل کے طور پہ نہیں دیکھتے. ناصر اور صاحب، انڈیا میں بھی یہی ہوا ہے. ناصر صاحب، ان 100 برسوں میں آپ نے 20ویں صدی کے اوائل میں دیکھا روسی انقلاب جو سوویت یونین تھا. پھر آپ نے جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد کئی ایک ممالک آزاد ہوتے دیکھے اور یہ ایک بٹوارا بھی آپ نے پڑھا. مجھے ایک بات بتائیں کہ اس ساری صورتحال کو اور پاکستان میں عوام کی مکمل حمایت حاصل کرنے کے لیے یا اکثریتی حمایت حاصل کرنے کے لیے آپ نے کوئی لیڈر پیدا کیا جو ہم کہیں کہ ہاں یہ جس کے پیچھے عوام ہو؟ پارٹی تو ٹھیک ہے نا، ہم نے یہ دیکھا گویا وہ انڈر گراؤنڈ ہی رہی، باقی باہر مختلف لوگوں فرنٹس پہ کام کیا. شخصیت آئیں، انڈیا میں بھی آئیں، یہاں پہ بھی ہیں. میں انڈیا کی ایک مثال دیتا ہوں. جوتی باسو جو تھے، مطلب ایک وقت آیا کہ پارٹی کے 60 یا 65 سیٹیں تھیں اور سب نے ان کو مشترکہ طور پہ کہا کہ گاندھی کے بعد اگر کوئی بہت آنیسٹ آدمی ہے تو وہ جوتی باسو ہے، جو بنگال کے وزیر اعلیٰ رہے تھے.
وہ ملے بھی اپنے کامریڈ لینن سے بھی ملے، اور ان کو کہا گیا بھئی آپ جو ہے وزیر اعظم بن جائیں مشترکہ طور پہ، اور وہ ولنگ بھی تھے، پارٹی نے کہا نہیں بننا، تو ایک ماس میں پارٹی کے جانے کے امکانات تھے، وہ نہیں کیے گئے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح پاکستان کے اندر بہت سے لوگ جو تھے وہ بڑے نام تھے، کمیونسٹوں نے بڑے نام بھی پیدا کیے ہیں، طاہرہ مظہر علی ہیں، مظہر علی خود سردار مظہر علی ہیں، جام ساقی ہے، نہیں میں لیڈر کے طور پر، جام ساقی مطلب کہ ویل نون نیم تھا۔ نہیں معروف ہونا، مشہور ہونا، یہ ہے کہ دیکھیں جس طریقے لیڈر، سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سرد جنگ تھی اس کا ہم سب سے بڑا شکار ہوئے۔ یہاں پہ پاکستان نے سیٹو سینٹو کیا، جو معاہدے کیے، کمیونسٹوں پہ اٹیک ہوا، کمیونسٹ پارٹیوں پہ پابندی نہیں لگی۔ دیکھیں نا ہمارے ہاں ہوا نا، لیکن ایک بات سنیں نا، وہی انڈیا ہے نا، وہی انڈیا ہے، اسی انڈیا میں جو لیڈر پیدا ہوئے وہ آہستہ 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 اسمبلیوں تک، کلکتے جیسی پارلیمنٹ ان کے ہاتھ میں رہی، بالکل، بنگال رہا، تریپورہ رہا، کیرلا، اور اس کمیونسٹ اس مزاج کی وجہ سے پورے ہندوستان بشمول پاکستان اور بنگلہ دیش ہر جگہ یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ کیرلا کے جو کمیونسٹ ہیں یہ اعلیٰ نسل کے کمیونسٹ ہیں، نسل میں نسلی طور پر نہیں، کوالٹی وائز یہاں نہیں کر پائے ایز کمپیئر ٹو، اس کی وجہ دیکھیں یہاں اس کی ڈائلیکٹس ہی ڈفرینٹ تھی، ایک جو ملک بنا اور اس کے اندر جو ہے یہاں دیکھیں کمیونسٹ جو تھے یا تحریکیں جو تھیں، چاہے سندھ ہے چاہے پنجاب ہے، اس میں بہت بڑا حصہ جو ہے ہندو اور سکھ جو تھے ان کا تھا، ان کی مائیگریشن ہوئی، اور مائیگریشن کے بعد جو ایک بخار تھا مذہب کا، اور ریاست نے جس طریقے سے اس کو استعمال کیا، اور جو لوگ آئے یہاں پر وہ انفلیکٹ تھے ود دا ریلیجیس اس کے ساتھ، زیل کے ساتھ، تو اس نے بہت بڑا امپیکٹ ڈالا یہاں پر ہماری پوری تحریک پر۔ اسی کمیونسٹ پارٹی کی کوئی تھیسز ہے جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہوا، ایک لغاری صاحب نے ایک پی ایچ ڈی تھیسز ہے ان کا، کس کا؟ لغاری صاحب، میں ابھی ایگزیکٹ نام نہیں، ان کا ڈاکٹر لغاری ہیں، ان کا پی ایچ ڈی تھیسز ہے، ہاں اوور آل بہت کرٹیکل ہے، بہت زبردست ہے۔ اچھا، میرے پاس ہے، اگر دوست میں آپ کو دے سکتا ہوں، وہ پڑھنے کا ہے، ٹھیک کہ اس نے بہت ڈیپلی جا کے جو ہے نا جو کمیونسٹوں کا جو صورتحال تھی اس پہ۔ اچھا، جو کمیونسٹ پارٹی ہے جو مختلف فرنٹس پہ کام کر رہی ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا ایک تضاد تھا کہ آپ قوم یا قومیت سے انحراف کرتے تھے کہ طبقے سب کچھ ہیں۔ میرا خیال نہیں، ایسے نہیں ہے، کوئی بھی لیننسٹ ہے نا جو کمیونسٹ، ہم پہلے دن ہمیں یہ سمجھایا اور پڑھایا جاتا ہے کہ کوئی بھی کمیونسٹ یا انقلابی بلا کسی شرط کے اگر قومی آزادی کی تحریکوں کو اور قوموں کی جو جدوجہد ہے اس کا حصہ نہیں بنتا، وہ کمیونسٹ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قومی حقوق پہ بات نہ کر کے ہی کمیونسٹ پارٹی یا بایاں بازو ایرریلیونٹ ہو گیا ہے یہاں؟ میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، اس طریقے سے ان پہ ہے تنقید، لیکن یہ کہ نیشنل عوامی پارٹی میں کمیونسٹ ہی رہے، ہاں ٹھیک ہے، بدنجو کے ساتھ، ولی خان کے ساتھ، لیکن پریڈامیننٹلی ویژن جو تھا نا ولی خان تھا نا، مطلب وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کا مطلب وہ اون کرتے تھے ان کو کہ یہ پاکستان ایک وفاق ہے، یہاں قومیں بستی ہیں، ان کے رائٹس ہیں۔ ولی خان دیکھے کمیونسٹ نہیں ہے نا، ویژن جو کمیونسٹ نہیں ہے نا، لیکن ان کے ساتھ کام کیا نا، ٹھیک ان کی ہے، پارٹی میں کام کیا، اور یہ طے سمجھا کہ یہ ٹھیک بات ہے کہ پریڈومینیٹلی وہ طبقاتی ایشو نہیں اٹھاتے تھے، پریڈومینیٹلی وہ قومی سوال کو اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے، تو کمیونسٹ ان کے ساتھ تھے۔ یہ ایک ٹرینڈ رہا ہے اور لوگ ساتھ رہے ہیں۔ سندھ میں بھی دیکھیں 3 مختلف ٹرینڈ سندھ کے تھے، ایک ٹرینڈ تھا جی ایم سائیں، بالکل قومی سوال اور اس کے اوپر رکھنا، دوسرا حیدر بخش جتوئی، مور طبقاتی اور ساتھ قومی، اور تیسرا پلیجو صاحب کا، بھٹو صاحب کا، وفاق اور جمہوریت اور یہ ساری بات کرنا۔ تو یہ ٹرینڈ کام کرتے رہے ہیں سندھ میں۔ ابھی حیدر بخش جتوئی
اتنا ہی کمیونسٹ تھا جتنا وہ قوم پرست بھی تھا. لیکن دیکھیں نا ناصر، ایک وقت آیا کہ جب اس کو کمیونسٹ پارٹی میں شامل ہونے کے لیے وہ خود آمادہ ہوئے کہ یہ ایک سیاست ہے جو کرنی چاہیے، کیونکہ طبقاتی طور پر تو بہت بڑی تاریخ ہے نا کمیونزم کی، کمیونسٹ پارٹیوں کی، اس کو داخلہ بھی نہیں دیا. بہت ساری غلطیاں میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ پارٹیوں سے بہت ساری ہوئی ہیں. خصوصی طور پہ میں آپ کو بتاؤں، جب کمیونسٹ پارٹی پہ پابندی لگی، میں بہت چھوٹا ورکر ہوں، 51 میں جب پابندی لگی اس کے بعد جو ہے جب لوگ باہر آئے نا، وہ بڑے ٹاورنگ پرسنالٹیز تھی. میں آنیسٹلی اسپیکنگ میری کوئی تنقید نہیں ہے، ان کے نام بھی اگر میں مذہبی ہوں تو وضو کر کے لیں، وہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے. لیکن یہ کہ اس میں آنے کے بعد اس میں کسی نے پالیٹکس نہیں کی سوائے ایک آدمی کے، جس کا نام سیار اسلم تھا، جو ایکٹیو پالیٹکس میں، ان سے اختلاف ہو سکتا ہے ان کی پالیٹکس سے، لیکن یہ کہ یہ بڑے لوگ اگر ایک بڑا پتھر چون کے انہوں نے چھوڑ کے اگر نہیں کرتے پالیٹکس میں واپس آتے. کہ میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں یہ سیکھتا ہوں، جب ایک لڑائی میں آپ کے اوپر عذاب آتا ہے، اس عذاب سے جب آپ باہر نکلتے ہیں اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں تو تنظیمیں کھڑی ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا. میں نام نہیں لینا چاہتے، یو کال دا نیم. بڑے لیڈرشپ جو سینٹرل کمیٹی جیل میں گئی، جب باہر نکلے تو کسی نے پھر ایکٹیو پالیٹکس نہیں کی. کسی نے کتاب لکھی، کسی نے ریسرچ کیا، کسی نے شاعری کی، کچھ کیا، یہ کیا. تو جو سماج کی ضرورت تھی اس وقت، آپ نے جب اسپیس چھوڑ دیا تو اسپیس پھر دوسروں نے بھی لیا اور ہم ایرریلیونٹ ہو گئے. دیکھیں جب پاکستان یہ بنا تھا، بٹوارا ہوا، تو یہاں پہ 3 ہی بڑی پارٹیاں تھیں، مسلم لیگ تھی، کمیونسٹ پارٹی تھی اور جماعت اسلامی تھی. بڑی جو گروپس تھے نظر آتے تھے. تو کمیونسٹوں کا بہت اثر تھا، انٹیلیجنسیا میں تھا، اسٹوڈنٹ میں تھا، اور ٹریڈ یونین میں تھا، آریوں میں تھا. تو وہ آہستہ آہستہ جب ایک پوری کھیپ کی کھیپ جو ہے غائب ہو گئی تو اس کا بہت نقصان ہوا. اس کا میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں نا، آپ کو آج یہ فیلنگ ہے نا 75 سال بعد، اور 51 کا اگر ہم کریں 70 سال بعد، ٹھیک ہے، جو بھی کیسز ہیں، راول پنڈی سازش کیس ہے، حیدرآباد کیس ہے، اٹک قلعہ ہے، لاہور ہے، اے ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے، پھر بنگلہ دیش بن جاتا ہے، پھر یہاں مختلف موومنٹس ہیں، بلوچوں کی، پشتونوں کی، پھر سندھیوں کی. اس میں کہیں بھی ہمیں جو بیسک چیزیں ہیں نا وہ نظر نہیں آتی جو کمیونسٹوں کے ہاتھوں سے ہوں. مثلا پاکستان کا آبادی کے حساب سے سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، بالکل، اور پنجابی سب سے بڑے محروم ہیں اس ملک میں جو اپنی زبان میں پڑھ نہیں سکتے. یہ دیکھیں، میں آپ کو پھر وہی کہتا ہوں کہ لینن خود روسی تھا، ہاں، لیکن یہ کہ وہ کھڑا جو ہے مظلوم کو باقی لوگوں کے لیے کھڑا ہوا تھا. ہاں، یہ تو دیکھیں میں نے پہلے آپ سے کہا، بینگ اے لیننسٹ، بینگ اے کمیونسٹ، آپ کو قومی جو تحریکیں ہیں اس کا حصہ بننا چاہیے. اور یہ پنجابی جو ترقی پسند ہے ہمارے ساتھی، یہ ان کا بہت بڑا رول بنتا ہے. جیسے ابھی کینال کا ایشو ہے، پانی کا ایشو ہے، یہ انوائرمنٹ کا ایشو بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر وہ کھڑے ہوں تو جہاں پہ جو قوم پرستی نسل پرستی کی طرف جاتی ہے اس کو روک لگائی جا سکتی ہے. بالکل، نسل پرستی تو ظلم ہے نا قوم پر بھی. نہیں، وہ جب آپ دیکھیں نا، جب اگر جس کی طرف اشارہ ہے، جو مورچہ ہے، اس میں سے کوئی 10 لوگ اگر کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ یہ جبر ہے، یہ ظلم ہے، انوائرمنٹ کا ایشو، اس کو ریفریز کر کے آپ بات کریں، اور ہے بھی وہ، آپ دریاؤں کے رخ پھیر رہے ہیں نا، آپ اس کی پوری ٹوپوگرافی چینج کر رہے ہیں، آپ آبی جاریت کر رہے ہیں. یہ بات کر کے آپ جو ہے یہاں جو بعض لوگ جو ہے اس کو نسلی مسئلہ بناتے ہیں تو وہ اس کو روکا جا سکتا ہے. بلوچستان میں جس طریقے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بلوچوں کے ساتھ جو 70-75 سال سے ہو رہا ہے، اس پہ اگر لاہور میں کوئی بات کرے گا، گجرانوالہ میں بات کرے، ملتان میں بات کرے، تو وہ کم ہو سکتی ہے. پھر لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ سب ایک جیسے نہیں ہے. عاصمہ جہانگیر کی لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، لوگ فیض کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لوگ حبیب جالب کی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ایسا بلے شاہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے، یہ کیا جا سکتا ہے. تو آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ایک انقلابی ہونے کی حیثیت سے ہم جیسے ملک کے اندر جو ایک بڑا تضاد ہے
پاکستان کی ریاست کا جو میں سمجھتا ہوں اس سے سب سے ابھرا ہوا تضاد ہے وہ قومی تضادی ہے کہ ایک وفاق کو کیسے جمہوری بنایا جائے. وفاق کی جو اکائیاں ہیں, ان کے لوگوں کے جو گریوینسز ہیں, اس کے لیے پنجاب سے آواز اٹھنا بہت ضروری ہے, ورنہ اس کے بہت خطرناک نتائج ہیں. ابھی آپ کے خیال میں جو افغان پالیسی رہی اس کے تو رزلٹ ہمیں ملنے شروع ہو گئے, نقصان بھی بہت سارا, پاکستان کی آرمی سے لے کے عوام تک بہت سارے لوگ شہید ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, قتل ہو رہے ہیں, اور بغیر کسی اس پہ, اور افغانستان جو ہے وہ جیسے اردو میں کہتے ہیں چڑھ دوڑ رہا. تو وہ تو ہماری پالیسیاں پہلے. آپ کے خیال میں اب کیا ہونا چاہیے افغانستان کے ساتھ؟ اگر ہم آپ کو کہیں کہ افغانستان کے ساتھ بھائی کیا کیا جائے کہ اچھا ہو جائے معاملہ دونوں ملکوں کے درمیان؟ یہ دیکھیں, جو یہ سماجی عمل ہوتا ہے نا, یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. یہ آپ کو, یہ جو آپ سالوں کرتے ہیں نا, وہ صدیوں بھگتنا پڑتا ہے. یہ جو عذاب آپ نے پالا ہے نا مذہبی افریط کا, ایک وقت میں تھا ریاست صرف بات کرتی تھی نا, جماعت اسلامی ہے, یہ ہے, وہ آپ کرتے تھے, یونیورسٹیوں میں مارتے تھے, یہ آپ نے ان کو گن پکڑائی, لشکر کیا, آپ نے کشمیر کے اندر بھیج دیا, آپ نے ادھر بھیج رہے ہیں, آپ ادھر بھیج رہے ہیں, آپ نے افغانستان کو عذاب میں مبتلا کر دیا, تباہی آپ نے پھیلا دی. اور یہ سب لوگ وہ تھے جو ہم اپنی زندگی میں 78 79 میں ہم ان کو کہتے تھے آپ یہ خطرناک بات ہے, ہمیں کہتے تھے آپ را کے ایجنٹ ہیں, آپ KGB کے ایجنٹ ہیں, گالیاں دیتے تھے ہمیں اور ان کو ہیرو بناتے تھے. یہی نہیں, یورپ بھی جو بہت لبرل ہے, سب لوگوں نے ان کو پالا ہے. آج یہ انہی کے گلے کاٹ رہے ہیں. آج پاکستان کی ریاست ان کو خود کہہ رہی ہے کہ خوارج ہیں. تو بھائی آپ آ کے یہ بولو کہ یہ ہم نے پیدا کیے تھے, ہم اس پہ معافی مانگتے ہیں. تو پہلا سوال یہی ہے کہ ریاست جو ہے پاکستان کی, یہ اس کا بہت بنیادی سوال ابھی ہے. یہ بن گیا ملک ہے, یہ حدود ہے, اس کے اندر ریئلائز کرے کہ آپ ریلیجن کی بنیاد کے اوپر ریاست کو نہیں چلا سکتے. یہ ریئلائزیشن آنی چاہیے. نہیں, یہ تو افغانستان پہ ریلیجن کا معاملہ آ گیا. بلوچستان سے کیا کریں؟ بلوچستان کا دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, ابھی بھی یہ مطلب آپ دیکھیں, آپ مہارنگ کو گالی دیتے ہیں. مہارنگ جو ہے اپنے لوگوں کو 1000 2 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہ سردی میں اسلام آباد گئی. تو اسلام آباد سے سوال کر رہی تھی, دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی, آپ اس کو جواب دینا چاہیے تھا نا. آپ نے کیا کہ اس کے مقابلے پہ لا کے ان کے قاتلوں کو لا کے بٹھا دیا. تو چیزیں جو ایک بخیا ادھڑا ہے نا, اس کو اگر آج سی لیں گے تو کل پوری قمیض نہیں سینی پڑے گی. آج بھی بلوچستان کا ایشو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. آپ وہاں کے جو سائل ہے, وسائل ہے, آپ لوگوں سے بیٹھ کے بات کریں, آپ ڈیبیٹ کریں. آج یہ دیکھیے سارا انٹلیکٹ, مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ پنجاب سے اب آواز نہیں اٹھ رہی. مطلب یا خاموشی ہے یا پھر اس کی سپورٹ ہے. جو کچھ ریاست کے ادارے جو کچھ کر رہے ہیں اس کی سپورٹ ہے. آپ بات پوری ہولسٹکلی کرنی چاہیے کہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جارے جو ہے وہ یہ طے کرتا ہے کہ مجروح جو ہے وہ اپنا کیا طرز عمل اختیار کرے. مجروح کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ جو جارے ہے یہ طے کرتا ہے, یہ اس کا استحقاق ہے. پھر لوگوں کو آپ گالیاں نہیں دیں کہ آپ اپنے رویے کو بدلیں. بلوچستان میں جب تک ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں آئے گی, آپ اختر مینگل کو آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے, آپ ڈاکٹر مالک کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, تو پھر آپ نے بیچ میں کوئی ایریا رہنے ہی نہیں دیتے. آپ یہ کہتے ہیں یا تو سرفراز بھٹی کے ساتھ کھڑے ہوں یا پھر آپ پہاڑ پہ چڑھ جائیں. بیچ میں کوئی بات نہیں آپ کرنا چاہتے, لوگوں کو کوئی راستہ ہی نہیں دینا چاہتے. آپ راستہ دیں. مہارنگ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی, آپ بات کرتے ہیں ان کی. کیا ہے, مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے نا. ایک بچی ہے, اس کا باپ 11 سال سے غائب ہے, وہ پوچھ رہی ہے ریاست سے کہ بھئی میرا والد کدھر. سمی یہی کہہ رہی ہے نا. تو آپ اس سے بات کریں, آپ بتا دیں بھئی یہ لوگ ہیں, یہ گرفتار ہیں, ان کو عدالتوں میں پیش کریں. یہ کرائم ہے, یہ کرائم ہے, آپ کریں, آپ بات کریں نا. مطلب لوگ ڈیموکریٹکلی بات کر رہے ہیں, لوگ پیسفل موومنٹ کرتے ہیں.
آپ ان کو اس طرف لے کے جاتے ہیں. یہی آپ نے پی ٹی ایم کے ساتھ ہے, یہی آپ ابھی سندھ میں جو اتنی بڑی موومنٹ ہے, آپ نہیں سننا چاہتے, آپ لوگوں کی بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن یہ وطن ہے, یہ یہاں لوگ رہتے ہیں, اور یہ پاکستان 70-75 سال ہوئے ہیں, یہاں کروڑوں لاکھوں سالوں سے لوگوں کی تہذیبیں, لوگ رہ رہے ہیں. آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, یونٹی ان ڈائیورسٹی کو آپ ایکسیپٹ کریں کہ ڈائیورسٹی ہے, اس میں یونٹی ہونی چاہیے. ہماری بہت ساری چیزیں کامن ہیں. یہ دریا کا جو پورا خطہ ہے, اس میں ہماری زیادہ کامنلٹیز ہیں. ہماری جو ہم کو تقسیم کرتی ہیں وہ بہت کم ہے, لیکن یہ ریاست کے رویوں نے اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ لوگ ڈیوائیڈ ہیں. تو ریاست کر سکتی ہے, چاہے وہ پشتونخوا کا ایشو ہے, وہ مذہبی ایشو ہے, وہ بلوچستان کا ایشو ہے, وہ سندھ کا ایشو ہے, یہ ریزالو ہو سکتا ہے ابھی بھی. ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر آپ جو آج لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہ پھر جب آپ ایکسیپٹ کرنے پہ آئیں گے, لوگ پھر بہت آگے جا چکے ہوں گے. آخری سوال پوچھ رہا ہوں, پاکستان میں آپ کی ٹریڈ یونین کی سرگرمیوں, ایکٹیویٹیز, اس کے ہوتے ہوئے ورکرز کا, ورکنگ کلاس کا فائدہ ہوتا ہے یا حالات جوں کے توں ہیں؟ اتحاد کے حساب سے بھی, پالیٹکس کے حساب سے بھی, ترقی کے حساب جہاں ہمارے دیکھیں, ہم کوئی بہت بڑی آرگنائزیشن نہیں ہے, لیکن ہم نے جہاں ڈنڈ ڈالا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں چیزوں کی ہیں, اور اس میں بہت سارا فرق پڑا ہے. جیسے میں خود منیمم ویج بورڈ کا ممبر ہوں, 37,000 ویج کی ہے, منیمم ویج ان اسکلڈ ورکر کا 8 گھنٹے کے لیے ود 1 پیڈ ہالیڈے پر ویک. تو یہ بہت ایک پازیٹیو بات ہے. لوگوں کے کیا ہے, سوشل سیکیورٹی کا انتظام آیا ہے, EOBI ہے. جہاں ورکرز کے ساتھ کہیں ہوتا ہے, کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, کراچی شہر کے اندر ہمارے 7 آفیسز ہیں, 7 میں ہمارے جو ہے ٹیکنیکل اور لیگل ہیلپ دینے کے لیے ورکر موجود ہیں. انٹرنیشنلی ہم نے بہت سارے ایگریمنٹس کیے ہیں. بلدیہ فیکٹری فائر کا جو واقعہ ہوا تھا, اس میں ہم نے جرمنی میں جا کے جس برانڈ نے وہ مال بنواتا تھا, ہم نے ان کے خلاف کیس کیا. ہمارا کیس ہم ہار گئے, اس لیے کہ وہاں کوئی قانون ہی نہیں تھا کہ اگر کوئی برانڈ دنیا میں کہیں جا کے جرم کرے, اس کے خلاف وکٹم آ جائیں. وہاں بھی قانون بن گیا ہے, ڈیو ڈیلیجنس کا لا بنا ہے. اس میں ایک ہمارا کنٹریبیوشن بھی ہے کہ اب دنیا میں کہیں پہ بھی مال بنے گا اور وہ جرمنی میں بکے گا, تو اس کو اگر کہیں جرم کرتے ہیں اس کے خلاف کیس کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے ایک کہ, اور یہ جتنی سپلائی چین ہے ٹیکسٹائل گارمنٹ کی, اس کے اندر جو ہے یورپ کا بھی لا آیا ہے پارلیمنٹ میں کہ اس کے اندر جو ویج جو ہے وہ لیونگ ویج ہونا چاہیے, وہ 70,000 روپے کے قریب ہے. تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم نے کی ہیں. ایگریکلچر ورکرز کو رائٹ ملا ہے یونین بنانے کا, ٹھیک ہے. ہوم بیس ورکرز کا قانون بنا ہے کہ جو گھروں میں بیٹھ پہ مال تیار کرتی ہیں, گج بناتی ہیں, ٹوپی بناتی ہیں, اجرک بناتی ہیں, باقی چیزیں کرتی ہیں, یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو ریکگنائز کیا ایز اے ورکر, ان کی تنظیمیں بنائی. ہم نے ایگریکلچر کی یونین بنا لی ہے, ہوم بیس ورکرز کی یونین بنائی. شپ بریکنگ کے اندر یونین نہیں تھی, یونین وہاں پہ بنائی ہے. مائنس کے اندر جا کے کام کر رہے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے آواز اٹھتی نہیں تھی, اب یہ ہوا ہے کہ آواز اٹھ رہی ہے, بات ہو رہی ہے, اور ہم ساری ٹریڈ یونین کو پولیٹیکل چیزوں کے ساتھ جوڑ کے کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ, ابھی کینالز کا مسئلہ ہے, جیسے ابھی 8 مارچ تھا, اس کو پانی کے ساتھ جوڑا. خواتین کا ہوم بیس ورکرز نے, ہزاروں عورتیں اس کے اندر آ گئی, پانی کا مسئلہ کی. NTF جو ہے جیسے مہرنگ کے ساتھ ہوا, مجھ پہ خود غداری کا مقدمہ بنا, 8 مہینے میں نے بھگتا ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو, جو پرانی ہماری پالیٹکس تھی, انقلابی ریولوشنری پالیٹکس, کہ وہ کلاس ایشو کو باقی جو طبقات کے ایشوز ہیں, قومی سوال ہے, جمہوریت کا سوال ہے, اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھ رہی ہے, اور اس میں ہمیں کافی حد تک کامیابی ہو رہی ہے. ابھی جو پورے پاکستان کے اندر مور دین 70% ورکرز جو ہے وہ یوتھ ہے, اور یوتھ کو ماضی کا کچھ نہیں پتہ. اس میں ملیٹنسی بھی ہے اور اس کے اندر لڑنے کا جذبہ بھی ہے. ہم سب سے بڑی ہماری امید وہ ہے کہ اگلے 4 یا 5 سال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ تو بات نکلی ہے, تو یوتھ کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ ورکرز کے لیے یوتھ ورکر ٹریننگ کروا رہے ہیں, اچھا, لوگوں کو پولیٹیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں, اور انٹیگریشن کر رہے ہیں. انٹیگریشن یہ ہے کہ شہری لوگ اگر جو پورے سندھ کے مسئلے کو نہیں سمجھتے, ان کو یہ سمجھانے کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور سارے جو ابھی 8 مارچ ہوا,
سارے لوگ جو تھے اس میں شہری زیادہ تھے. بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ جب ہوا تو ہم اس کے اندر پورے جلوس گیا تھا, سارے شہری تھے. تو حیدرآباد کے اندر جب جلوس, یہ رواداری کا ایشو ہوا جس میں مجھے بھی پٹائی ہوئی اور یہ سارا ہوا, ڈاکٹر شاہ نواز کا, سارے شہر کے لوگ ہمارے ساتھ. پٹائی تو یہاں ہوئی نا, یہاں ہوئی, حیدرآباد میں جلوس نکلا تھا بڑا ایک, تو یہاں سے جلوس ہم گئے, یہاں پہ بھی سارے لوگ آئے ہوئے تھے اس دن شامل تھے. تو ایک جو ہے جو اصل سن تھا نا, یا ہے بیسک ہاری پوریت کا, ہم اس کو ایک جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے صرف مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس کا, رولنگ کلاس کا ایشو نہیں ہے, جو ورکنگ کلاس ہے وہ بھی ان مسئلوں کو اپنے ساتھ جوڑے. اور ہم اسی طرح باقیوں سے بھی کہتے ہیں کہ جب ورکرز کا ایشو آئے, ہاری کا ایشو آئے, اسی طرح اس کے ساتھ وہ یونٹی کریں. بات تو میں نے ایک آخری سوال کی کر دی تھی, پھر بھی میں آخری سوال پھر پوچھ رہا ہوں. مڈل کلاس کو, جنرل عوام کو یہ احساس ہے کہ جہاں بھی ٹریڈ یونین ہے اس ادارے کا ستیہ ناش ہے. یہ ٹریڈ یونین کی خرابی ہے, ادارے کی خرابی ہے, یا آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ پروپیگنڈا ہے. یہ 69 کے بعد سے پوری امپلائر ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ پاکستان کے اندر تقریباً 9.25 کروڑ ورک فورس ہے, اور لیس دین 1% ورکرز جو ہے یونینائز ہے, لیس دین 1%. اور اگر پبلک سیکٹر نکال دیا جائے, جیسے وابڈا ہے, ریلوے ہے, پی آئی ہے, یہ نکال دیا جائے تو 0.5% بھی ورکرز یونینائز نہیں ہے. تو پھر وہ کہاں سے بدماشی کر رہا ہے, کہاں سے کر رہا ہے. یہ ایک بات اتنی پھیلا دی گئی ہے, اتنی کر دی گئی ہے. آپ فیکٹریوں کارخانوں میں جا کے حشر تو دیکھیں کہ لوگ جو 12 سے 14 گھنٹے کام کرتے ہیں, پیڈ ہالیڈے نہیں ہے, 37,000 روپیہ نہیں ملتا, سوشل سیکیورٹی پینشن سے رجسٹرڈ نہیں ہے, ہراسمنٹ ہے وہاں پر, لینگول بھی ہے, کلچرل بھی ہے, مذہب کی بنیاد کے اوپر بھی ہراسمنٹ ہے. یہ اپنی جگہ موجود ہے. یہ سارا بلینکٹ کور کرنے کے لیے ایک بات کی جاتی ہے کہ یونین جہاں پہ بھی ہوگی وہ زیادہ آرگنائز ہوگی, زیادہ لوگوں کو ایمنسیپیٹ کرے گی, زیادہ جن جن جگہوں پہ یونین ہے وہاں زیادہ پروڈکشن ہو رہی ہے, زیادہ بہتر ہو رہا ہے. یہ تو دیکھیے اوور آل سوسائٹی کے اندر کرپشن, میں نہیں کہتا نہیں ہو سکتی, کرپشن ہر جگہ پہ موجود ہے. تھانے میں موجود ہے تو کیا تھانہ ختم کر دینا چاہیے؟ بڑے بڑے اداروں میں موجود ہے, جرنل کر رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ ادارے ختم کر دیں؟ تو یہ کوئی ایک ایشو نہیں ہے. یونین ہونا جو ہے جس طریقے سے, یہ بہت کانسٹیٹیوشنل پاکستان میں لوگوں کا رائٹ ہے. اب یونین نہیں ہوگی تو ڈیموکریسی جو ہے پنپ نہیں سکتی. نہ آپ نے کالجز میں, یونیورسٹیز میں اور صنعتی اداروں میں اور مالیاتی اداروں میں یونین ختم کر دی تو یہ جمہوریت بھی جو ہے ایک قسم سے منی پلانٹ کی طرح ہی ہے. ناصر صاحب, ہماری باتیں پھر جاری رہیں گی. آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور بہت ساری باتیں ہیں, اور اس میں خود پاکستان کے اندر ایک رضاکارانہ وفاق, خود اس میں لوگوں کا رہنا, آپس میں مل بیٹھ کے باتیں سیکھنا, سمجھنا, جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کو بہت سارے صوبوں سے امیدیں ہیں کہ آوازیں نکلیں بلوچستان کے لیے, پختون علاقے کے لیے, یا کینالوں کے خلاف. ہمیں تو جو سندھ میں جو بھی لڑائی لڑ رہے ہیں, دیکھیں ہم تو لوگوں کے ساتھ, سندھ کے لوگ کھڑے ہوتے رہے, لیکن اس کینال کے مسئلے پہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے, صرف پنجاب ہی نہیں, کوئی بھی نہیں ہے. تو سب کو تو یہ ہونا سب چاہیے. کو ساتھ ہونا چاہیے, اس لیے کہ اگر ہم بقا کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو ان کی بقا کی لڑائی. آپ کی بہت بڑی مہربانی. تھینک یو. ناظرین, یہ تھے جناب ناصر منصور صاحب, نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن کے سیکریٹری جنرل, اور ہم نے مختلف چیزیں ان سے پوچھی ہیں, اور بہت یہ اچھا آدمی لگتا ہے, اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ غلطیاں ہم نے کی, ہم سے ہوئیں, اور وہ غلطیاں عام طور پر کوئی بھی لیفٹ کا آدمی اس طرح نہیں بتاتا جیسے جناب ناصر منصور بتاتا ہے. شاید یہ کمیونسٹ پارٹی کے اس شعبے میں ہو جن کو غلطیوں پہ بات کرنے کا کام ملا ہوا ہو, یا یہ پھر نظری طور پر, نظریاتی طور پر مناسب سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں, نشاندہی کریں, اور جو غلطی ہے اس کو سدھارتے آگے چلیں, اور اس کو عوام میں, مزدوروں میں, ہاریوں میں
शागिर्दों में, आज के नौजवान में बहुत बड़ी उम्मीद है। लीडर टीवी देखने का बहुत शुक्रिया। हम फिर किसी और मेहमान के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। बड़ी मेहरबानी।